हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह आराफ तरावी के अंदर मुकम्मल हुई। यह कुरान हकीम की वो सूरत है जिसको आराफ यानी जन्नत और जहन्नुम में जाने वालों में एक दरमियानी वो तबका होगा जो वेटिंग में बैठ जाएगा। अल्लाह उसे रोक लेंगे कि तुम्हारे आमाल ना ज़्यादा हैं कि जन्नत में भेजा जाए, ना तुम्हारे गुनाह जो है इतने ज़्यादा हैं कि तुम्हें दोज़ख में भेजा जाए, बराबर बराबर हैं। अब इंतज़ार करो तुम्हारे साथ फ़ैसला क्या होना है। तो ये आराफ जो है सूरा, ये बहुत ही बेहतरीन सूरत है। अगर इंसान कोई फ़ैसला ना कर पाता हो और इंसान को समझ ना आती हो कि मैं ये काम करूं या ना करूं, या कोई तय ना कर सकता हो, तो अब वो सूरह आराफ पढ़ के रात को दुआ करके सो जाए। अल्लाह की तरफ से उसको जो है रहनुमाई भी हो जाएगी, और अगर वो काम शुरू करेगा तो उसमें पसपाई नहीं होगी और नुकसान और ज़िल्लत नहीं होगी। अल्लाह ने इसके पहले रुकू के लास्ट आयत को वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ि, ये जो पूरी आयत है, इसको जो इंसान 40 दिन तक रोज़ाना 70 बार पढ़ेगा, ज़ाती घर मकान अल्लाह उसको अता फरमाएगा। अगर मकान तामीर नहीं हो रहा और तकमील को नहीं पहुंच रहा और ठेकेदार मिस्त्री तंग कर रहे हैं या पैसा नहीं हो रहा, वो बार बार जो है नुकसान में चला जाता है, तो अगर इंसान ये पढ़ के दुआ करेगा अल्लाह तकमील के मराहिल को भी तय फरमा देंगे। अल्लाह ने इसके अंदर दूसरे रुकू में ऐसी दुआ रखी है कि अगर इंसान पहाड़ों जैसे, माउंट एवरेस्ट पहाड़ जैसे नहीं बल्कि ज़मीन से आसमान तक गुनाहों में लथपथ हो जाए और वो दुआ पढ़े जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया, गुनाहों को माफ़ किया। वो दुआ अल्लाह ने दूसरे रुकू के अंदर बयान फरमाई। क़ाला कि दोनों ने दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। जो इंसान ये दुआ कसरत से पढ़ेगा अल्लाह उसके रोज़ाना गुनाहों को माफ़ करता रहेगा। तो ये दुआ अपना वजीफ़ा बना लें। तीसरा रुकू जो है सूरह आराफ का, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द और अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह के फैज़ याफ्ता हैं, वो फरमाते हैं अगर नज़र बद शदीद तर लग जाए, यानी नज़र ऐसी चीज़ है कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है अल आइन हक़्क़ुन, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नज़र बद बरहक है। दूसरी हदीस मिशकात में आई है, मुस्नद अहमद में आई है, हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का आखिरी तबका कसरत नज़र बद की वजह से कब्रों में चला जाएगा। आज अस्पतालों में जाकर देखें, आज घरों में मरीजों को देखें, आज हर जगह बड़ी तादाद मरीजों की नज़र बद का शिकार है। ये हदीस जब मुस्नद अहमद में हम पढ़ते हैं तो हैरान होते हैं, पहले तो इस पर यकीन नहीं आता था। आज ये उम्मत का बड़ा तबका नज़र बद की वजह से कब्रों में जा रहा है। आज मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, इंसान अपनी वीडियो अपनी पिक्चर अपलोड करता है तो फिर उसको दुनिया देखती है, कोई हसद से, कोई अच्छी तरह भी देख ले। अब ये औरतें, मर्द, लड़कियां, लड़के सारे नज़र बद की वजह से बीमार पड़े हुए हैं। कोई दिमागी मरीज़ है, कोई स्टमक का मरीज़ है, कोई गुर्दों का मरीज़ है, कोई पागल गुस्से का, कोई डिप्रेशन का, कोई एंजाइटी का। ये सारे मरज जो है ये बड़ी तादाद में जो है, अभी बहुत बड़ी तादाद में मीडिया से लड़कियां लड़के ऐसे मुंसलिक हैं जो अक्सर मुझे कॉल करते हैं, आप जी हमें अभी दम कर दें, हमारा ये हाल हो गया। और देखने में ऐसे मेकअप करके वो लड़कियां जो है बैठती हैं कि देखने वाला समझता है तो जन्नत की हूर है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल मौत की दहलीज पे होती है। उसकी अगर कारस्तानी कोई और तो सुन नहीं पाता, हमें तो सुनाते हैं चूँकि हमें सारा पता होता है। तो इसलिए याद रखें ये नज़र बद जो है आज लोगों को कब्रों में उतार रही है। या आका अलैहिस्सलाम की हदीस सादिक आ रही है, हर मोबाइल जो है, छोटे बच्चों की इसलिए तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें, बहुत से बच्चे इसी वजह से जो है मरज में और फिर मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो नज़र बद का तोड़ हसन बसरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं सबसे बेहतरीन ये सूरह आराफ का तीसरा रकू है। या बनी आदमा, ये पूरा रकू जो है, जो रोज़ाना एक बार पढ़ के पानी पे दम करेगा, तीरे बहदफ की तरह नज़र बद को जड़ से ख़त्म कर देगा। शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, जाने से पहले और आकर आप ये रुकू पढ़ के दम करके पी लें, आपको कोई नज़र नहीं पहुंचेगी। कब्रिस्तान जाते हैं, जनाजे को गुस्ल देते हैं और फिर कोई जनाजा में जाता है, वापस आए, ये पढ़ के दम कर ले, उसका रिएक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इसके बाद जो है एक बयान फरमाया, कुरान और सुन्नत से मजाक करने वाले,
جو اللہ کے قرآن سے مذاق کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے مذاق کرتے ہیں، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ کہتے ہیں جو میری آیتوں سے بحث کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے اس کی روح کے لیے مرنے کے بعد نہیں کھلیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزار دیا جائے، اونٹ اس سے گزارنا ناممکن ہے، اس کے لیے جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اتنا اللہ نے سخت جملہ بول دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، جنت والے پکاریں گے، جہنم والے پکاریں گے، وہ دونوں وہاں بتائیں گے کہ ہم نے جو کام کیے واقعی وہ اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، جو باتیں کی تھی وہ سچی تھی، وہ بھی اللہ نے یہاں بتا دیا۔ اس کے بعد قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم مدین، قوم شعیب کا ذکر کیا اور ان کے گناہوں کو بتایا اور ان ساروں کے عیوب بتائے۔ آج وہ ایک ایک قوم کا اللہ نے عیوب بتائے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ہمارے اندر ساری قوموں کے عیب پائے جاتے ہیں۔ جو ایک قوم گناہ کرتی تھی اللہ کے عذاب میں آ گئی، ہم ساری قوموں سے بھی زیادہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ آیتیں پڑھ کے کہ وہ ایک قوم ایک فعل کو پکڑ کے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، ہم جو مار کھا رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب دعا نبی علیہ السلام کی نہیں ہے ہمارے لیے، دعا ہے ہمارے لیے، ہماری شکلیں نہیں بدل رہی، ہم پہ اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، لیکن تھوڑا تھوڑا عذاب تو آ رہا ہے نا، کسی ملک پر، کسی شہر پر، کسی علاقے پر۔ تو یہ ہم جو تتر بتر ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہم پستہ ہیں، پسپ ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دنیا میں کسی جگہ بھی جاتے ہیں ہمیں کوئی عزت نہیں ملتی، ہمیں کوئی مقام نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کہ ہم نے اپنے اصل کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیا، جادوگروں کا ذکر کیا، وہ لمبا واقعہ ہے، آگے میں سورۃ طٰہٰ میں بتاؤں گا، لیکن یہی واقعہ آگے پھر آتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں، یہاں ایک بات آتی ہے، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تنظیم جو تفسیر معالم التنزیل ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا کبھی کسی نبی نے کہا؟ کسی نبی نے نہیں کہا۔ جنت میں رہنے والا نبی آدم نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور 950 سال تبلیغ کرنے والا بوڑھا پیغمبر، 1350 سال عمر پانے والا شیخ الانبیاء، وہ نبی نوح نے کبھی نہیں کہا میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی خلیل ہے اللہ کا، کبھی نہیں کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کیوں کہا؟ تفسیر میں لکھا وجہ یہ ہے کہ موسیٰ وہ واحد نبی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے تھے، کلام کرتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ جب کوئی باتیں کرتا ہے تو باتیں کرنے کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ دیدار کریں، ملاقات کریں۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ واحد نبی ہیں جو باتیں کرتے تھے، تو اگلا قدم انہوں نے اٹھایا، اللہ باتیں بہت ہو گئی، اب ذرا زیارت تو ہو جائے، ملاقات تو ہو جائے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ اس پہاڑ کو دیکھو، تجلی پڑے گی۔ فلما تجلی للجبل، جب وہاں تجلی پڑی تو دکا وہ ٹکڑے ہو گیا۔ خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے بات کرنا، اگلا سٹیپ ہوتا ہے ملاقات کرنا، پھر اگلے سٹیپ بڑھتے جاتے ہیں۔ اس لیے رانگ نمبر کو اٹھانا، رانگ نمبر پہ بات کرنا، جو لڑکا لڑکی جب یہ پہلا سٹیپ کراس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہیں باہر ملاقات کر لو، پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں اور پھر بندے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے رانگ نمبروں پہ بچوں کو، بالخصوص بچیوں کو موبائل نہ دیں، نہ ان کو جو ہے موبائل، اس لیے کہ وہ کسی وقت بھی کسی کی بات کا شکار ہو سکتی ہیں، بچے ہو سکتے ہیں۔ میڈیا بھرا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، سارا دن ہم یہ کیس سنتے رہتے ہیں، 12-13 سال کی بچیاں گھر سے بھاگ گئی۔ کیوں؟ کہ رانگ نمبر پہ ان کا دوستی کا تعلق بنا، پہلے بات ہوئی، اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں یہاں سمجھایا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام
کوئی طور پہ جاتے. اچھا ایک عقیدہ سنیوں کا میں آپ کو یہاں بتاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے واپس آئے, کب گئے تھے؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. موسیٰ گئے تھے, کب گئے تھے؟ ذی القعدہ کا چاند نکلا تو پورا مہینہ کوئی طور پر رہے محو عبادت, وہاں اعتکاف میں. ادھر آپ کے مہینہ پورا ہوا, اللہ نے فرمایا موسیٰ 10 دن اور ٹھہر جائیں, ذی الحجہ کے بھی 10 دن ٹھہر لیا, اور بقرہ عید کی صبح آپ تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے. 2 نبیوں کی لڑائی ہوتی ہے, 2 نبیوں کی. یہ بات آپ غور سے سنیں, سنیت کا عقیدہ. 2 نبی, یہ قرآن کہہ رہا ہے, سورہ اعراف کہہ رہی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ وہاں سے بقرہ عید والے دن آتے ہیں, تختیاں ہاتھ میں ہیں. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ, تختیاں آپ نے یوں غصے سے رکھ دی جب دیکھا کہ جس قوم کے لیے آپ نے چلہ لگایا تھا, پہاڑ میں رہے تھے, آپ نے قربانیاں دی تھی, وہ قوم بچھڑے کو سجدہ کر رہی ہے, بچھڑے کو مشکل کشا کہہ رہی ہے. آپ نے جاتے ہی اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا, وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ, اور آپ نے فرمایا بیس کیا غلط آپ نے خلفتمونی, میری خلافت کا حق ادا کیا ہے. وَأَخَذَ, اور آپ نے یوں اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑا اور بالوں کو یوں پکڑا اور ہارون علیہ السلام کو گھسیٹنا شروع کر دیا. اس وقت انہوں نے فرمایا یا ابن اے میرے ماں کے بیٹے, میں خوف میں تھا, یہ قوم میری بات نہیں سنتی تھی, اور میں زیادہ کہتا تو مجھے قتل کر دیتی, اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ تجھے بھی معاف کرے. اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو چھوڑا اور دعا کر رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. یہ جملہ کہا, اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے, ہم پہ رحمت کر لے اور ہمیں رحمت میں داخل کر لے. آپ دیکھیے, آپ بتائیں 2 بھائی لڑے یا نہیں لڑے؟ بولے نا سارے. 2 کون ہیں بھائی؟ نبی ہیں, بنی اسرائیل کے نبی ہیں, صاحب کتاب موسیٰ صاحب تورات ہیں, ہارون ان کے بھائی ہیں. آپ بتائیں ان دونوں میں حق پہ کون تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں کسی کو؟ اور آپ اگر اس دور میں ہوتے, کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہاں کہے میں اس وقت ہوتا تو میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا, یا کہ نہیں میں ہوتا تو ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوتا. موسیٰ ہارون سے افضل تھے, یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے افضل تھے. کیوں کہ ہارون خالی نبی تھے, موسیٰ رسول بھی تھے. ہارون خالی نبی تھے, موسیٰ پر کتاب اللہ نے نازل فرمائی. ہارون خالی نبی تھے, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. ہارون خالی نبی تھے, موسیٰ کو اللہ نے شریعت عطا فرمائی. لیکن دونوں میں حق میں کون تھا؟ 1 یا 2؟ آپ کس کو کہیں گے؟ دونوں کو کہیں گے نا. اگر کوئی کھڑا ہو کے بڑا اسکالر کہے کہ ہارون حق پر نہیں تھے, موسیٰ حق پر تھے, اس کا ایمان گیا. اگر کوئی کھڑا ہو کر کہے میں اس دور میں ہوتا تو میں موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہوتا, اس کا بھی ایمان گیا. 2 بھائیوں کی لڑائی ہوئی حضور کے بعد, ایک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دونوں لڑے, دونوں میں لڑائی ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لڑائی ہوئی. ہمارا ہے یقین ہوئی, لیکن وہ لڑائی اسی طرح تھی جیسے 2 نبیوں کی لڑائی ہے. وہاں بھی 2 بھائی تھے جو صحابی ہیں, وہ 2 نبی ہیں. نبی خود کوئی نہیں بن سکتا, صحابی خود کوئی نہیں بن سکتا. نبوت کے لیے اللہ کا انتخاب ہے, صحابیت کے لیے اللہ کا انتخاب ہے. اپنی بزرگی سے کوئی ولی نہیں بن سکتا, اپنے بزرگی سے کوئی نبی نہیں بن سکتا, تو اپنی بزرگی سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا. ساری زندگی تقوی اختیار کرے, نبوت نہیں پا سکتا. ساری زندگی تقوی اختیار کرے, صحابیت نہیں پا سکتا. وہ 2 نبی اللہ کے تھے, دونوں حق پر تھے. یہ 2 صحابہ نبی کے صحابہ ہیں, دونوں حق پر تھے. وہاں مقام موسیٰ کا زیادہ تھا, یہاں مقام شیر خدا علی کا زیادہ تھا. وہاں موسیٰ زیادہ حق پر تھے, یہاں علی زیادہ حق پر تھے. لیکن جس طرح موسیٰ اور ہارون کا آپس میں ذاتی مسئلہ تھا, ہمیں بولنے کا اختیار نہیں ہے, یہاں بھی علی المرتضیٰ اور معاویہ بن ابی سفیان کا ذاتی مسئلہ ہے.
اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ ان کے درمیان خود صلح کرا دے گا، اور یہ دونوں اسی طرح کہیں گے جیسے انہوں نے کہا تھا، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میرے بھائی کو معاف کر دے۔ اگر علی نے ایک بار یہ کہہ دیا، ہمارا عقیدہ ہے معاویہ کیا ساری دنیا کی مغفرت ہو جائے گی، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میں یہ کہوں کہ میں اس دور میں ہوتا تو میں علی کے ساتھ ہوتا، یا ایک کہ میں معاویہ کے ساتھ ہوتا۔ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم علی المرتضیٰ کے جوتوں کو بھی اٹھا سکیں، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس دور میں ہوتے۔ وہ دور خیر القرون کا ہے، اور تم اور ہم اس دور کے ہیں جو فتنوں کا دور ہے، وہ تابعین کا دور، وہ صحابہ کا دور۔ اور آج کا ایک بدو آدمی، ایک جاہل آدمی میڈیا میں بیٹھ کے کہتا ہے میں اس دور میں ہوتا تو میں مولا علی کے ساتھ ہوتا۔ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو اس دور میں ہوتا؟ وہ نبی کا پاک دور اور تو ناپاک آدمی، تو سارے دن غلطیاں کرتا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، وہ نبی کے دور میں تو کیسے ہوتا؟ یہ بات کہنا کوئی صحیح ہے؟ بتائیں، یہ کہنا ہی غلط ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی سمجھ؟ اب یہاں آخری بات کرتا ہوں، بہت سے واقعات ہیں اس میں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ایک آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس پہ کان لگاؤ، غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم ہو۔ اسی آیت کو رکھ کر سامنے امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب امام قرات کرے تو اس کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، چونکہ اللہ کا قرآن یہ حکم لازم دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بغیر فاتحہ کے سورہ نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے جب پڑھی جائے قرآن تو پھر خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو کر سنو۔ تو آپ بتائیں امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ تو بغیر سورہ فاتحہ کے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، امام جو پڑھ رہا ہے، لیکن امام کی مقتدیوں کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ مقتدیوں کو حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پہ رحم ہو۔ اگر پیچھے آپ بھی قرآن پڑھیں، امام بھی قرآن پڑھے، تو آپ کیا اس حکم پر عمل کریں گے؟ تو آپ تو قرآن کے حکم کے خلاف ہو جائے گا اور آپ رحم سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے حنفی اس بات پر قائل ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی نہ پڑھے۔ یہ اس سورہ اعراف